मुफ्ती हमजा नुमानी के बयानात के लिए दी कमील चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व हबीबिना व इमामिना व ख़ातिमिन नबिय्यीन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता तल्हक़ क़बाइलुम मिन उम्मती बिल मुश्रिकीन व हत्ता यअबुदू अल औथान व इन्नहु सयकूनु फ़ी उम्मती सलासूना कज़्ज़ाबूना कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन व अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। रवाहुल इमाम अबू दाऊद व तिर्मिज़ी रहिमहुमुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मेरे मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, इस मुबारक नशिस्त में दीनी मसाइल और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। आज आनन फ़ानन एक अहम तरीन मसले नहीं बल्कि एक अक़ीदे को हम यहाँ समझने के लिए बैठे हैं। मेरे आज की नशिस्त में सबसे अहम मुखातब हमारे नौजवान बच्चे हैं और सरपरस्त हज़रात तो हैं ही, क्योंकि इस अक़ीदे में और दीन के इस इंतहाई संजीदा मामले में, हसास मामले में अब तक सबसे ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है नौजवान बच्चों को। देखिए, एक लफ्ज़ है मसअला। हम कहते हैं दीन में ये मसअला इस तरह है। मसअला कहते हैं किसी काम के करने के तरीक़े को, ठीक है, आसान मफ़हूम। एक है अक़ीदा। अक़ीदे को इंग्लिश में बिलीफ कहते हैं, BELIEF, बिलीफ। और उर्दू में, अरबी में इसको अक़ीदा कहा जाता है। मसअले में और अक़ीदे में बहुत बड़ा फ़र्क है। सारी चीज़ें बयान करना मुनासिब नहीं है, वक्त भी नहीं। अक़ीदा दीन का बड़ा नाजुक मामला होता है। जैसे हमारा अक़ीदा और हमारा बिलीफ है कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं है, ये अक़ीदा है। मसअला क्या है? नमाज में किसी आदमी ने अगर 3 दफ़ा कोई हरकत की, खुजलाया या किसी भी तरह की कोई हरकत की 3 दफ़ा, तो उसकी नमाज मकरूह हो जाएगी। ये मसअला है, वो अक़ीदा है, ये मसअला है। मसअले को समझना भी और मसाइल को याद करना भी उम्मत की ज़िम्मेदारी है और उलमा को ये पहुँचाना ज़रूरी है। अक़ीदा बड़ा नाजुक होता है। किसी अक़ीदे में अगर ख़राबी आ जाए तो ईमान डगमगा जाता है और बाज़ मामलात में, बाज़ अक़ाइद में मामला इतना ख़तरनाक है कि अगर किसी अक़ीदे पर थोड़ी भी ज़द पड़ी ना तो आदमी ईमान से खारिज हो जाता है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं ये बड़ा खौफनाक और फितनों का दौर है। अब मजमे में कौन किस से वाबस्ता है और कौन किस फितने में मुब्तला है हमको नहीं पता, लेकिन ऐसा कई दफ़ा
میرے وابستگان میں متعلقین میں ہوا ہے کہ ایک آدمی اچھا خاصا نظر آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ جب بیٹھو گھلو ملو تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بڑی حد تک عقیدے کے معاملے میں سست اور غافل ہے۔ بہرحال یہ اصل میں اس لیے بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک دور آئے گا میری امت پر کہ ایک آدمی اگر صبح ایمان والا ہوگا تو شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا، اور اگر شام میں مسلمان ہوگا تو دن نکلتے نکلتے وہ کفر کی حدود میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کے ایمان اور عقیدے کو محفوظ رکھے۔ میں انشاءاللہ اگر وقت رہا ہمت رہی تو کچھ چیزیں بتا بھی دوں گا احتیاط کے طور پر۔ ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر ایک دور آئے گا کہ اس دور میں ایمان پر جمنا ایسا ہوگا جیسے آگ پر کھڑے ہونا۔ جیسے آگ پر کھڑے رہنے والا آدمی نا ایک ساتھ نہیں کھڑا رہ سکتا، کبھی یہ پیر اٹھائے گا، کبھی یہ پیر اٹھائے گا، کبھی ہٹ جائے گا، کبھی فلانگ لگا دے گا، اتنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ ایک حملہ تو وہ ہے ہم پر جو مخالفین اور مشرکین اور کفار کی طرف سے ہو رہا ہے، ایک حملہ وہ ہے جو ہمارے اندر سے اٹھ رہا ہے، اور وہ حملہ اتنا شدید نہیں ہے اس لیے کہ اس کا احساس اور اس کا مشاہدہ ہماری آنکھیں کر رہی ہے تو مقابلہ کر بھی لیتے ہیں، لیکن ایک حملہ وہ ہے جو ہمارے اندر سے اٹھ رہا ہے، ایک فتنہ وہ ہے جو ہمارے اندر سے اٹھ رہا ہے۔ یہ بڑا خوفناک فتنہ ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں ہندوستان کی بات لے لیجئے، جو متشدد نفرت پرست لوگ ہیں انہوں نے مسلمانوں کو ان کے دین سے ہٹانے کے لیے الگ الگ تحریکیں اور الگ الگ مومنٹس چلا رکھے ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ان کے مومنٹس چلانے کا کتنا فائدہ ہو رہا ہے یہ تو وہ جانے اور اللہ جانے، لیکن میری نظر میں اس کا فائدہ ہم کو یہ ہو رہا ہے کہ وہ جتنی مخالفت کر رہے ہیں نا تو ہمارے اندر اتنی اویئرنیس آ رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک فتنہ وہ ہے جو ہماری اندر سے ہماری صفوں میں سے اٹھ رہا ہے، اور یہ اتنا شدید ہے کہ احساس نہیں ہو پا رہا، اور ہمارے ہزاروں بچے نوجوان اس فتنے میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ میں بہت بڑی تفصیلی باتیں تو نہیں کروں گا، صرف ایک بات عرض کروں گا کہ 2-3 سال پہلے اردو ٹائمز میں اور بھی کئی اخبارات میں اس فتنے کے حوالے سے یہ رپورٹ شائع ہوئی، اور تحقیقی رپورٹ شائع ہوئی، سرسری نہیں، اچھے علماء نے اور اچھے قلمکاروں نے اس پر لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ بامبے شہر میں اس فتنے کی وجہ سے امت کے 10,000 بچے مرتد ہو چکے ہیں، مطلب مسلمان نہیں رہے۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ بامبے شہر جس کے چاروں طرف انفارمیشن بہ رہی ہے، اتنی اچھی مسجدیں ہیں، علماء ہیں، بڑے بڑے مشائخین یہاں موجود ہیں، اور پورے ہندوستان کا کوئی بزرگ، کوئی عالم، کسی بھی مسلک، کسی بھی مشرف کا بامبے میں آتا ضرور ہے، اس کے باوجود یہاں یہ حال ہے۔ آپ دیہاتوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ ہر ایک کے ایمان کی، جان اور مال کی حفاظت فرمائے، لیکن یہ چل رہا ہے۔ دیکھیے یہ بنیادی باتیں میں نے عرض کر دیا، اب اگلی بات، ایک ہوتا ہے ذات اور ایک ہوتی ہے صفات۔ ایک ہوتی ہے ذات، تھوڑا حاضر دماغی، ویسے ماشاءاللہ آپ بیٹھے ہیں لیکن تھوڑا سوکھا سوکھا ہے، بڑی پرمغز گفتگو ہوگی انشاءاللہ، آپ کے لیے سمجھنا اور میرے لیے سمجھانا آسان ہو۔ تو ایک ہوتی ہے ذات اور ایک ہوتی ہے صفات۔ ہمارے اجمل صاحب بیٹھے ہیں مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، اجمل ان کا نام ہے اور ڈاکٹر صاحب ان کی صفت ہے۔ اجمل ان کا نام ہے اور ڈاکٹر ان کی صفت، ٹھیک ہے۔ اللہ ذات ہے اور رحیم ہونا اس کی صفت۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ آسان ہو گیا نا، پیچھے والوں کو بھی سمجھ میں آ گیا۔ دیکھیے اجمل صاحب کو کوئی آدمی اگر مانتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اور اگر ان کے ڈاکٹر ہونے کا کوئی انکار کرتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے بھئی آپ مت مانیے ڈاکٹر،
کوئی ضد میں آ کے کہتا ہے نہیں میں ان کو ڈاکٹر نہیں مانتا، ٹھیک ہے، آپ نہ مانو، کیا فرق پڑے گا؟ لیکن اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں اللہ کو تو مانتا ہوں، اس کے رحیم ہونے کو نہیں مانتا، وہ آدمی ایمان سے، کوئی آدمی کہے کہ میں اللہ کو تو مانتا ہوں لیکن اس کے رزاق ہونے کو نہیں مانتا، رزق تو مجھے دکان دیتی ہے، وہ آدمی، کوئی آدمی یہ کہے کہ میں اللہ کی ذات کو تو مانتا ہوں لیکن یہ نہیں مانتا کہ صرف عبادت کے لائق وہی ہے، دوسرے لوگ بھی عبادت کے لائق ہیں، نعوذ باللہ، تو وہ کیا ہوگا؟ ایمان سے خارج ہو جائے۔ بڑا نازک مسئلہ ہے، میں مثالوں کے ذریعے اللہ آسان فرمائے، ٹھیک ہے۔ اب لقمہ تھوڑا تر ہو گیا نا، اب آپ کے منہ میں ڈال رہا ہوں، دیکھیے، اللہ کی ذات کو جس طرح ماننا فرض ہے، اسی طرح اس کی صفات کو ماننا بھی۔ اللہ کی 99 صفات ہیں، نماز کے بعد آپ دیکھ لینا، یہاں بورڈ لگا ہوا ہے۔ جس طرح ذات کو ماننا ضروری ہے اسی طرح اس کی صفات۔ اگر اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرایا یا اللہ کی صفات میں شریک ٹھہرایا تو ایمان سے نکل گیا۔ اب دیکھیے آگے کی بات، یہی معاملہ اللہ نے اپنے حبیب سرکار دو عالم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی رکھا ہے۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں محمد صاحب کو بہت اچھا آدمی مانتا ہوں لیکن نبی نہیں مانتا، نعوذ باللہ، وہ ہمارے ہندوستان میں کئی لوگ ہیں ایسے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑی بڑی نعتیں، بڑے بڑے جو ہے تو قصے لکھتے ہیں اور روتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ آپ بھی سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں، فلاں پنڈت صاحب ہیں، انہوں نے اللہ کے نبی کی شان میں پوری ایک کتاب لکھ دی۔ ان سے کہا جائے کہ کیا آپ رسول اللہ کو نبی مانتے ہیں؟ وہ کہیں گے نہیں۔ تو وہ آدمی مسلمان؟ ایمان میں داخل ہونے کے لیے یہ ضروری ہے، یہ شرط ہے، یہ کنڈیشن ہے کہ جب آپ رسول اللہ کی ذات کو مان رہے ہیں تو صفات کو بھی، ورنہ ذات کو تو مکے والے بھی مانتے تھے۔ ابو جہل سے پوچھا نہیں گیا تھا کہ کیا تو مانتا ہے کہ محمد سچا ہے؟ بولے سچا ہے، میں مانتا ہوں، لیکن نبی نہیں مانتا۔ بدر کی لڑائی میں آپ نے سب نے سنا، بچوں نے مجھ سے حیرت سے پوچھا بھی کہ ابو جہل نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ نہیں مانگی تھی؟ اللہ کو مانتا تھا لیکن اللہ کی صفات میں شریک ٹھہراتا تھا۔ اب اصل بات دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سب سے اہم، سب سے نازک، سب سے خطرناک، سب سے زیادہ سینسٹیو، اور میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، ایک صفت ہے، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اور نبی ہونے کے ساتھ ساتھ آخری نبی ہیں۔ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اور ہرگز نہیں ہے۔ اگلی بات، اگر عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو وہ ایزا امتی آئیں گے، ایزا نبی نہیں۔ قیامت سے پہلے آئیں گے کہ نہیں؟ ہم سب کو پتہ ہے، قرآن میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اس امت کی نصرت کے لیے، تو وہ آئیں گے بھی تو وہ امتی کی حیثیت سے آئیں گے، نبی کی حیثیت سے نہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی انڈیا کا آدمی امریکہ جائے تو امریکہ جانے کے بعد وہ انڈین کرنسی نہیں چلا سکتا، ڈالر چلانے پڑیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے میں نبی تھے لیکن جب وہ آئیں گے تو عام امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ بھئی بات سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بولیے آخری نبی ہیں، بولو عقیدے کو زبان سے بولنا بھی ضروری ہے۔ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ ذرا زد مارو نا، دل پر زرد مارو، نبی ہونے کے ساتھ ساتھ آخری نبی ہے۔ آپ کے بعد ہرگز 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 نبی نہیں آنے والا۔ ہم سارے یہاں حنفی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدھ کوئی دوسرے مسلک کے دوست ہوں تو ہوں،
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، دعویٰ کیا، کلیم کیا کہ میں نبی ہوں، کسی آدمی نے اس سے جا کر پوچھا کہ اگر تو نبی ہے تو اپنے نبی ہونے کی کوئی دلیل، کوئی پروف بتا، پوچھنے والا بھی کافر ہو گیا، پوچھنے والا بھی، ہم سب حنفی بیٹے ہیں کہ نہیں، پوچھنے والا بھی، کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی نبی آنا ہی نہیں ہے تو دلیل کیوں پوچھ رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے تجھے کچھ شوبدہ، کچھ نوٹنکی دکھا دیا، جیسے قیامت کے قریب دجال کرے گا، اس ہاتھ میں جنت بتائے گا، اس ہاتھ میں جہنم بتائے گا، اس نے کچھ نوٹنکی اور کچھ اس طرح کا شوبدہ کر دیا تو آپ اس کو نبی مان لو گے؟ نعوذ باللہ۔ کسی بھی آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس سے دلیل پوچھنا بھی حرام ہے۔ ہم آنکھ بند کر کے کہیں گے کہ اب نبوت کا سلسلہ جھوٹ ہے، جو بھی آئے گا، جتنی بھی بڑی جگہ سے آئے، کوئی آدمی کعبے کے اوپر کھڑے ہو کر بھی اعلان کرے کہ میں نبی ہوں۔ اگلی بات اور سنیے، نبی ہیں اور خاتم النبیین ہیں، یعنی نبوت کا سلسلہ اب آپ پر ختم ہو گیا ہے، اور یہ بات ایسی نہیں ہے کہ اس امت سے منوائی گئی۔ آپ کو یاد ہوگا، سارے ہی جانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کروایا گیا۔ معراج میں جب آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی نا، تو اس سے پہلے آپ کو کہاں لے جایا گیا؟ بولو بولو، مسجد اقصیٰ۔ مسجد اقصیٰ میں سارے نبیوں کی کیا کروائی گئی؟ وہاں تمام علماء نے حدیث کی تشریح میں یہ بات لکھا ہے کہ تمام انبیاء کو پچھلی صفوں میں کھڑا کیا گیا اور رسول اللہ کو امام بنایا گیا، اور تمام نبیوں سے یہ عہد، یہ وعدہ اور یہ اقرار کروایا گیا کہ اس نبی کو آخری نبی ماننا ہے۔ بہت سنجیدہ معاملہ ہے۔ دیکھو یہ نوجوان جتنے بیٹھے ہیں نا، تھوڑا جاگ کے آپ سن لو بھائی، کس کو کون شکار کر رہا ہے میں نہیں جانتا ہوں۔ 2 مہینے پہلے دارالعلوم دیوبند سے جو میگزین نکلتا ہے، اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ پورے ہندوستان کے کالجز کے ہاسٹل میں کئی نوجوان بچے اس فتنے میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے اکابر کو، انہوں نے اس کام کے لیے باقاعدہ علماء کو طے کیا ہوا ہے، اور ہمارے لوگ بھی اللہ کا فضل ہے، ایسا نہیں غفلت سے بیٹھے ہیں، بڑے بڑے علماء اندر سے جو ہے تو اس کی تحقیق کر رہے ہیں، اللہ کا فضل ہے، اور بھیڑے ہوئے ہیں اور جانیں قربان کر رہے ہیں۔ میں صرف اشارہ دے رہا ہوں۔ اب دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہ بات کسی عالم یا مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ بات قرآن کا فیصلہ ہے۔ میں نے جو پہلے آیت پڑھی نا بیٹھتے سے ہی برابر، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی، ہم نے تم کو کسی بیٹے کا باپ نہیں بنایا۔ اللہ کے نبی کو کوئی بیٹا اللہ نے دیا نہیں، 3 بیٹے عطا فرمائے تھے، وہ بچپن میں ہی ایک کے بعد ایک فوت ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ ہم نے تم کو کسی بیٹے کا باپ، کسی مرد کا باپ نہیں بنایا، لیکن ہم نے تم کو خاتم النبیین بنایا۔ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا۔ یہ قرآن سے صراحت ہے، اور قرآن کی ایک آیت نہیں، ایک لفظ کا بھی اگر کوئی انکار کرتا ہے وہ اسلام سے نکل جائے۔ اگلی بات، قرآن کی ایک آیت ہی کافی تھی، لیکن اللہ جزائے خیر عطا فرمائے علماء کو، انہوں نے فرمایا کہ 200 سے زیادہ صحیح السند یعنی انتہائی اوتھنٹک ترین احادیث ایسی موجود ہیں جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں خود فرمایا
کہ مجھے اللہ نے آخری نبی بنا کر کے بھیجا ہے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ایک اور حدیث سناؤں جو سب کو یاد ہوگی صرف مذاکرے کے لیے، اور اگر آپ کا کہیں کسی سے کوئی پنگا ہو جائے، کسی سے کوئی مٹبھیڑ ہو جائے تو آپ کو لاجواب کرنے کے لیے وہ حدیث یاد رکھنی چاہیے۔ حوالہ بھی دیتا ہوں، ترمذی کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو، اس کا مطلب کیا ہے کہ اب نبوت بھئی بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، آپ نے خود فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یہ تو آپ نے اپنے بارے میں فرما دیا۔ اگلی بات فرمائی کہ کچھ ایسے لوگ میرے بعد پیدا ہوں گے کہ وہ اپنے آپ کو نبی کہیں گے، لیکن تم ابھی سے خبردار ہو جاؤ کہ وہ نبی نہیں ہوں گے۔ وہ سارے کے سارے پیسہ بٹورنے کے لیے، عہدوں پر قبضے جمانے کے لیے، یا عیش اور عشرت کرنے کے لیے، یا مسلمانوں کو فتنے میں مبتلا کرنے کے لیے نبوت کا دعویٰ اور کلیم کریں گے، لیکن وہ سارے کے سارے جھوٹے ہوں گے۔ یہ فرما کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آپ کے فوراً بعد مسیلمہ کذاب نام کا ایک شخص کھڑا ہوا۔ مسیلمہ اس کا نام تھا، اہل ایمان نے اس کو کذاب کا لقب اور ٹائٹل دیا ہے کیونکہ وہ بہت بڑا جھوٹا تھا۔ اس نے سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ میں نبی ہوں، اللہ کا فضل ہے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائیں صحابہ کو۔ صحابہ نے اس سے اور اس کے ماننے والوں سے جو بھیڑائی کی اور جس طرح اس کو پھر جو ہے تو اس کے خیمے میں شکست دی، تو وہ ایک تاریخ کی بڑی داستان ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک بڑا نازک اور اہم عقیدہ ہے۔ اب میں اصل موضوع پر آتا ہوں۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں تقریباً پچھلے 200 سال سے اس حوالے سے بہت خوفناک واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ جب انگریز تھے تو انہوں نے اپنا ایک ایجنٹ جس کو مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کہا جاتا ہے، اس کو کھڑا کیا۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس زمانے کے علماء نے اس کا بہترین مقابلہ کیا اور وہ فتنہ ہندوستان سے تو تقریباً اب ختم ہو چکا ہے۔ میں نے بہت کم ہی قادیانی یہاں دیکھے ہیں، مرزائی دیکھے ہیں۔ وشاکھاپٹنم میں، آندھرا میں کوئی ایک آدھ نظر آ گیا تو آ گیا، لیکن یہاں قادیانیوں کا اتنا زور نہیں ہے۔ پڑوس میں ان کا کافی زور ہے، اب وہ جو ہے وہ ان کا معاملہ جانے، لیکن ہمارے یہاں الحمدللہ اب ایسا نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہندوستان میں فی الحال ابھی سب سے زیادہ جو چل رہا ہے وہ قادیانیت کا نیا ورژن شکیلیت چل رہا ہے، اور میں اسی تعلق سے آگاہ کرنے کے لیے آپ کو یہاں بیٹھا ہوں اور یہ 15-20 منٹ آپ کو دے رہا ہوں۔ اللہ آپ کو سمجھنے کی اور مجھے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکیلیت کیا چیز ہے؟ یہ اصل میں ایک آدمی ہے شکیل نام کا، یہ بہار میں دربھنگا ضلع میں ایک گاؤں ہے عثمان پور، وہاں کا یہ رہنے والا ہے، پیدائش وہاں کی ہے، لیکن اس نے جو ہے تو دہلی میں بود و باش اور پرورش پائی، وہیں رہا کافی عرصے تک، اور وہیں اس نے کسی طرح اپنی دعوت کا اور اپنی نبوت کا دعویٰ کیا، بات چلایا، بڑے لمبے زمانے تک وہاں مسلمانوں کو پریشان کرتا رہا، فتنے میں مبتلا کرتا رہا، لیکن جب اہل ایمان سمجھ گئے تو اس کو انہوں نے وہاں سے نکالا۔ اس کے بعد وہ کوئی اور شہر میں گیا، وہاں سے بھی اس کو نکالا گیا، کوئی اور شہر میں گیا، وہاں سے بھی اس کو، لیکن اب یہ ہوا کہ مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے ایک گروپ نے اس کو ایڈاپٹ کر لیا ہے اور باقاعدہ اورنگ آباد میں اس کو ایک پوری بستی بسا کر دے دیا گیا ہے۔ اب اس کو پولیٹیکل پروف مل گیا، پولیٹیکل سپورٹ مل گیا، تو وہ تو کہاں ہیں، اس کی سرگرمیاں کیا ہیں واللہ عالم۔ ہمارے بزرگوں نے بڑی کوششیں کی ہیں۔ ابھی 2 مہینے پہلے یہاں گولی بار میں ایک بڑا ورکشاپ اس حوالے سے ہوا تھا، میں وہاں گاؤں میں تھا تو نہیں پہنچ سکا، لیکن جو وہاں کی کارگزاری آئی وہ یہ تھی کہ وہ اتنا زیادہ اب زیر زمین اور انڈر گراؤنڈ رہ کے کام کر رہا ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کی بھی اس سے ملاقات نہیں ہو پاتی۔ اللہ اس کے شر سے امت کو محفوظ رکھے، خاص طور سے یہ جو جیالے اور اگلے 100 سال ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، ان کے ایمان کو اللہ بچائے۔ یہ کرتے کیسا ہیں، گمراہ کیسے کرتے ہیں، میں آپ کو اس کی تھوڑی سی تفصیل بتا دوں تاکہ آپ کے سامنے ایک تصویر آ جائے۔ کالج میں جو بچے پڑھ رہے ہیں یہ سب سے پہلے ان سے تعلق قائم کرتے ہیں، دوستی بناتے ہیں، اور خاص طور سے وہ بچے جو کسی دینی تحریک سے
دینی مومنٹ سے یا کسی دینی شخصیت سے وابستہ نہیں ہیں اور نہ ان کے گھر کا دینی ماحول ہے. وہ رات دن بس کان میں ہیڈ فون لگایا ہوا ہے اور بس اس میں اس کی زندگی کھپ رہی ہے. اس طرح کے بچوں سے وہ پہلے دوستی لگا رہے ہیں، پھر اس کے بعد ان کو امریکہ کے، روس کے حالات بتا رہے ہیں اور مسلمانوں کے حالات بتا رہے ہیں کہ مسلمان ایسے پریشان ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، اس طرح ہے. یہ ساری چیزیں بتا کر پھر کہہ رہے ہیں کہ دیکھو آخری زمانے میں ایک مہدی آنے والے ہیں، ہم بھی اس کو مانتے ہیں، امام مہدی کا ظہور برحق ہے، لیکن وہ اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ اس وقت پوری امت پریشان ہے اور وہ مہدی آ چکے ہیں. اب یہ بچہ تو پہلے سے کافی اس کا توا گرم ہو چکا ہوتا ہے، یہ کہتا ہے چلیے مجھے ملائیے. پھر اس کو لے کر جاتے ہیں اورنگ آباد اور وہاں بغیر بتائے ہوئے کہ یہ آدمی کون ہے اس کے ہاتھ پر اس کو بیعت کرواتے ہیں. یعنی وہ ہینڈ شیک جو ہوتا ہے، وعدہ لینا، ایگریمنٹ کہ میں آپ پر، نعوذ باللہ وہ تو کہنا بھی نہیں چاہیے. اس طرح سے سلسلہ چل رہا ہے. ایک نہیں دو نہیں، بامبے شہر میں 10,000 بچے مرتد ہو چکے ہیں. پہلے مہدی کہہ کر پھسلاتے ہیں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں یہ مہدی نہیں ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے. پھر جب بچہ یہ مان لیتا ہے نا تو پھر کہتے ہیں کہ یہ آخری. اچھا یہ میں ایسا نہیں ہے کہ کسی کتاب میں پڑھ، میری بذات خود شکیل بن حنیف کے بھائی سے وسیع میں مٹبھیڑ ہوئی ہے. یہ بچہ چلا تھا میرے ساتھ اور ماشاءاللہ اپنی مسجد کے بھی کافی لوگ، میں اپنی جان بچا کے وہاں سے بھاگ کے آیا. اور بڑا خوفناک معاملہ، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. ہم لوگ چلے گئے، دلدل میں پھنس گئے. جب جا کر دیکھا اور یہ جوگیشوری کے اندھیری کے جمعیت کے جو سیکریٹری ہیں مولانا راشد قاسمی صاحب، وہ بھی وہاں موجود تھے. انہوں نے مجھے دیکھا تو آپ یہاں کیسے؟ میں نے کہا آپ کیسے؟ تو بولے یہ تو بہت خوفناک آدمی ہے. میں نے کہا میں نے تو اس کو کبھی دیکھا نہیں. انہوں نے میرے کان میں کہا کہ میں آپ سے بعد میں ملتا ہوں. کئی گھنٹوں تک ہماری مسلسل نشست ہوئی، پھر کھل کر سامنے آیا کہ یہ تو وہ بھوت ہے. اللہ کا فضل ہے، اکابر کی صحبت اور ان کی توجہات حاصل ہے تو بچ گئے، ورنہ جس انداز میں ہمارے سامنے بات پیش کی گئی تھی، میں نہیں سمجھتا کہ اگر کوئی نادان بچہ، اناڑی بچہ ان باتوں کو سنے گا تو نہ پھنسے. میں نہیں سمجھتا. اچھا ہوتا کیسا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اخبارات میں، نیوز پیپر میں، گوگل پر اور اس طرح کے جو ذرائع ہیں ان پر اشتہار اور ایڈورٹائز دی جاتی ہے کہ بھئی آپ کو فورن میں ویکنسی دی جائے گی، ملازمت دی جائے گی، اتنی نوکریاں ہیں، آپ کا انٹرویو فلاں جگہ ہوگا، آپ کو وہاں لے جایا جائے گا. اصل بات بتانے سے پہلے آپ کے ایمان کا آپ سے سودا کیا جائے گا. ایسا بڑی کثرت سے ہو رہا ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. یہ بڑا نازک معاملہ ہے اور یہاں ہر مسلک کے چونکہ لوگ آتے ہیں، بریلوی برادران بھی ہیں، دیوبندی تو سبھی ہیں ماشاءاللہ، اہل حدیث بھی ہیں اور شواف مال. اس لیے عرض کروں کہ یہ جو عقیدہ ہے اور یہ جو معاملہ ہے امت کا متفق علیہ، یعنی تمام طبقوں کا اس بات پر اتفاق ہے. میں گروپ میں وہ میسج چھوڑ دوں گا کہ حیدرآباد میں 4 سال پہلے ہمارے تمام مسالک کے، تمام مشارب کے اور تمام مکاتب فکر کے علماء اور مفتیان جمع ہوئے، وہاں کانفرنس ہوئی اور سب نے یہ بات ڈکلیئر کی اتفاقی طور پر بیٹھ کے کہ یہ شخص اور اس کو ماننے والے تمام کے تمام دائرہ اسلام سے خارج ہیں. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی. اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ چونکہ 99% کیسز میں ہو یہ رہا ہے کہ وہ شکیل بن حنیف پر ایمان لانے کو کہتے ہیں پہلے مہدی بول کر کہ یہ آدمی مہدی علیہ السلام ہے. آپ یہ کام کریں کہ کسی اچھے عالم سے، مستند عالم سے بیٹھ کر حضرت مہدی کو سمجھ لیں کہ حضرت مہدی ہیں کیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مہدی میرا بیٹا ہے جو قیامت کے قریب آئے گا، میری نسل سے ہوگا، اس کی پیشانی روشن ہوگی اور اس کا نام محمد ہوگا، اس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا. اسمہ کا اسمی و اسم ابی ہی کا اسم ابی. اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا اور اس کا نام میرے نام پر ہوگا. شکیل صاحب اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم مہدی ہیں تو ان کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے، اس لیے کہ ان کا نام ہی کیا ہے.
تو سب سے پہلے آپ حضرات سے یہ گزارش ہے، اچھا شکیل بن حنیف کے بارے میں یہ کھلی ہوئی بات ہے، اور سیدنا امام مہدی منتظر علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں یہ واضح بات ہے کہ امام مہدی جو آئیں گے نا، وہ ایسا کوئی بیٹھنے کے لیے نہیں آئیں گے، وہ تو امت کو ایک بڑے مارکے میں نمٹنے کے لیے اور نصرت کے لیے اللہ ان کو بھیجے گا۔ یہ جناب تو یہاں بیٹھ کر مٹھائیاں بٹور رہے ہیں اور ایمان والوں کو آپس میں فتنے میں مبتلا کر رہے ہیں اور کفر اور ارتداد کی سرحدوں میں داخل کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیز و بات سمجھ رہے ہیں، یہ بالکل متفق علیہ فیصلہ ہے۔ اپنے بچوں کو نگرانی کے ساتھ رکھیں جہاں جا رہے ہیں۔ یہ ویکنسی کے جو ایڈورٹائز آتے ہیں، 80% بچے، مولانا الیاس نعمانی صاحب لکھنؤ کے بڑے عالم ہیں، انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ 80% بچے ویکنسی کا اشتہار پڑھ کر جاتے ہیں، بغیر سمجھے ہوئے شکیلیت کے فتنے میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور اس سے ہندوستان کو کوئی اسٹیٹ اب محفوظ نہیں رہا ہے۔ یو پی کے حضرات کہا کرتے تھے کہ یو پی یہ محفوظ ہے، لیکن دارالعلوم کے بزرگوں نے تحقیق فرمائی تو وہ کہتے ہیں ہم اب تک یہ سمجھتے تھے، لیکن اب تو پتہ چلا ہے کہ بنارس میں ان کا باقاعدہ مرکز بن گیا، اس لیے بے فکر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اپنے اکابر کے منہج پر آپ کے سامنے کچھ بنیادی باتیں عرض کر دی۔ اگر کوئی شخص آپ کے پاس اس طرح کا معاملہ لے کر آتا ہے اور کوئی اس طرح کی آڑی ٹیڑھی بات کرتا ہے تو مجھے بھی مطلع فرمائیں، آپ کا بڑا احسان مند رہوں گا۔ گزشتہ دنوں مدن پورے کے کچھ ساتھی آئے تھے، انہوں نے ساری تصویر میرے سامنے رکھی، میں نے اٹھ کر تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ شکیلیت کے بہت بڑے مبلغ تھے، اور وہ 10-12 بچے ان کے چنگل میں پھنستے پھنستے بچے۔ اللہ ہم سب کے جان کی، مال کی اور ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہم وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔